अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बॉस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी दरस निसाब में शामिल अफ़साना दर्द का मारा, जिसके लिखने वाले हैं पुष्कर नाथ। इस अफ़साना का नोट और अफ़साने के जो राइटर हैं यानी कि पुष्कर नाथ का नोट और उससे पहले आने वाले सारे लेसन जो हैं हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 9th उर्दू में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो ये ड्रामा है, ये जो अफ़साना है शुरू करते हैं। जब लड़की तीसरी बार उसकी दुकान के सामने से गुजर गई तो समझू ने हुक्के की ने मुंह से निकालकर उस चीते के बच्चे की तरफ देखा जो दुकान के अंदर अखरोट की लकड़ी पर मनकश तिपाई पर खड़ा जैसे अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था। अफ़साना जो है, ये दर्द का मारा जो अफ़साना है, बड़ा ही मशहूर अफ़साना है। कश्मीर के हालात और यहाँ के जो कारोबारी तबका है उसका बिहेवियर और यहाँ के लोगों का बिहेवियर जो है उसको भी डिफ़ाइन करता है। ठीक है, जब आप इस लेसन में मुकम्मल तौर से पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ ज़रूर आएगी कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं और यहाँ के लोग जो हैं कितने ख़ूबसूरत दिल के लोग भी हैं। ठीक है, कहा जाता है कि जब लड़की तीसरी बार समझू की दुकान के सामने से गुज़रती है तो हुक्के की ने होती है हुक्के की नली जो होती है, तमोक चिलम जिससे आसान, उसका जो सामने से वो ने होती है जहाँ से हुक्के को पिया जाता है, उसको अपने मुंह से निकाल कर चीते के बच्चे की तरफ देखा जो एक्चुअली वहाँ उसकी दुकान में एक उसका नक्श बना हुआ था, एक नक्शा बना हुआ था जो कि एक अखरोट की लकड़ी बहुत मशहूर होती है। मनकश होता है नक्श निगार से आरास्ता, जो उसके ऊपर एक बनाई हुई थी तिपाई पर, मतलब एक फट्टा था उसके ऊपर खड़ा जैसे अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था कि इतना ज़बरदस्त आर्ट से बनाया गया था। समझू के होंठों पर एक मनमोहनी सी मुस्कुराहट फैल गई। ठीक है, समझो के होंठों पर एक मनमोहनी से एक्चुअली मुराद होता है दिल को लुभा लेने वाली या दिल में बस कर रहने वाली एक आराम सी मुस्कुराहट फैल गई और फिर रफ्ता रफ्ता ये मुस्कुराहट उदासी की कैफियत में तब्दील हो गई। ये मुस्कुराई तो सही, लेकिन धीरे धीरे करके ये मुस्कुराहट जो थी एक उदासी में तब्दील हो गई। आगे हम देखेंगे कि क्यों उदासी में तब्दील हुई। उदासी का ये मुअय्यन सा सफ़ेद दुपट्टा उसके वजूद पर लहराता रहा। महीन जिसे हम कहेंगे बारीक पतला, मुहय्यन नहीं है महीन मतलब बहुत पतला सा, ये जो धीरे धीरे आने वाला जो उदासी थी ये उनके वजूद पर लहराती गई और आहिस्ता आहिस्ता इसके वजूद को ढकने लगा। जैसे जनवरी की यखबस्ता रातों में बर्फ़ के गाले धीरे धीरे दरख्तों को ढक देते हैं। यखबस्ता होता है बर्फ़ से ढके हुए, सर्द तरीन जिसे हम कहेंगे। ठीक है, इस तरह से आप देखते हैं कि जैसे मतलब जनवरी की रात हो और बर्फ़ के गाले गाले जो ढेर हों धीरे धीरे दरख्तों को ढक रहे हों, इस तरह से ये जो खुशी थी, ये जो मुस्कुराहट थी, अब धीरे धीरे उदासी में जो है वो कन्वर्ट हो रही थी। अगला पैरा जो है, बंड पर समझू की दुकान उस ज़माने से थी जब मौजूदा एम्पोरियम की शानदार इमारत में अंग्रेज़ जो थे रेजिडेंट रहा करता था। बंड के सामने जगह से मुराद यहाँ बंड है। ठीक है, और यहाँ पे जब मौजूदा जो इसके ज़माने की ये दुकान थी बंड के ऊपर मौजूद थी, जब मौजूदा एम्पोरियम की शानदार इमारत, ठीक है, जो कि एक्चुअल में वहाँ एक अंग्रेज़ रेजिडेंट जो था वो रहा करता था, और जब शाम को अंग्रेज़ मर्द और औरतें बंड की सैर किया करते थे और श्रीनगर क्लब में रात गए तक फोक्स ट्रॉट और वाल्टेंस की धुनें सुनाई देती थी। ये एक्चुअली दो मशहूर जो हैं मगरबी रक्स हैं, फोक्सट्राट और वाल्टन्स। इज़ इट राइट नो? सो दिस इज़ एक्चुअली, इसे हम कहेंगे कि ये दो तरह के राग हैं, जिसे हम कहेंगे दो तरह की धुनें हैं। ठीक है, श्रीनगर के क्लब होता था और वहाँ क्योंकि अंग्रेज़ों का दौर था, उस ज़माने में भी समझू एंड सन्स
جو سمجھو اینڈ سنز تھا یہ بہت مشہور تھا، جو کہ فریریس اینڈ ٹیکسی ڈریمسٹ کی دکان مشہور تھی. از اٹ رائٹ؟ فریریس ٹیکسی ڈریمسٹ ہوتا ہے سمور، بالوں والی کھال کا تاجر، جس میں بال لگتے ہوں نا، اس کو کہا جاتا ہے فریرس. از اٹ رائٹ؟ نو، یہ والا جو ہے بالوں کی کھال میں نقش نکالنے والا تاجر ٹیکسی ڈریمسٹ کہتے ہیں، جسے ہم کہیں گے پوست، یعنی کہ جو کھال ہوتی ہے، کھال چڑھانے والا. ٹھیک ہے. اینڈ ٹیکسی ڈریمسٹ کی دکان جو تھی وہ بہت مشہور تھی، اور انگریز عورتیں اس دکان میں سمور کے ملبوسات کے آرڈر بک پر بہت چاؤ کے ساتھ دستخط کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو آرڈر بک ہوا کرتی تھی اس دکان کی، تو انگریز بہت ہی چاؤ کے ساتھ چاہتی تھی کہ اس کے مطلب ہم نے اس دکان سے کوئی چیز خریدی ہے، اپنا نام رکھنے کے لیے ایک طرح کا وہ دستخط کیا کرتی تھی. انگریز مرد تو سمجھو سے جانور اور پرندے بہت شوق سے خریدا کرتے تھے. چیتے، بارہ سنگے، مارخور اور طرح طرح کے پرندے، ہو کر سر کی مرغابیاں، ولر کے راج ہنس، ڈل جھیل کی رام چڑیا، مانسبل کی بطخیں، مردہ جانوروں کی کھالوں میں نیا فٹ کرنے کا فن جو سمجھو نے اپنے باپ رمضان جو سے سیکھا تھا، بہت ہی منفرد تھا، بہت ہی الگ تھا، بہت ہی دیکھنے کے لائق تھا. رمضان جو ان پڑھ تھا تم اس نے پرمد کہین، لیکن خدا نے اس کے ہاتھوں میں ایسا جادو بر دیا تھا کہ لوگ خیرت سے دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جاتے تھے، یعنی کہ دیکھ کر بڑے حیران اور دنگ رہ جاتے تھے کہ مطلب اتنا زبردست آرٹ، اتنا زبردست کلاکاری جو تھی ان کے ہاتھ میں تھی. اور لوگ بھی کون؟ انگریز. لوگ بھی کون تھے؟ جو ایکچولی انگریز تھے، جو انگریز جو والیان ملک تھے، اور 7 سمندر پار سے تعلیم، علاج، دوائیاں، چاندی کے سکے اور مکرانہ نظام حکومت لائے تھے. اور انگریز بھی کون لوگ تھے؟ جو باہر 7 سمندر پار یورپ کے رہنے والے تھے، اور یہاں جو آئے تو ساتھ میں جسے ہم کہیں گے کہ ایک تو بری طرح کی انہوں نے ایک یہاں کی حکومتی نظام لایا، کچھ تعلیم، کچھ علاج، کچھ دوائیاں، کچھ باقی چیزیں لی. ایک انگریز کپتان نے خوش ہو کر رمضان جی کو ایک دستخطی سرٹیفکیٹ دیا تھا. تو ایک سرٹیفکیٹ بھی کہتے ہیں کہ رمضان جو کی نظر کیا تھا، اور جس میں لکھا تھا کہ اگر رمضان جو لندن میں ہوتا تو بلا شبہ بادشاہ جارج ششم نے اس کا آرٹ دیکھ کر اس کو سر کا خطاب عنایت فرمایا ہوتا. مطلب اگر وہاں ہوتا تو اس کو شاید سر کا خطاب ملا ہوتا. افسوس کہ یہ سرٹیفکیٹ اس آگ کی نظر ہو گئی جس نے ایک منحوس رات کو رمضان جو کے مکان کو چشم زد کیا، یعنی کہ آگ لگی اور اس میں وہ راکھ کا ڈیر بنا دیا تھا. اس وقت سمجھو کی 18 برس کی تھی، اس کی عمر جو تھی وہ 18 برس کی تھی، اور دوسری جنگ عظیم، سیکنڈ ورلڈ وار جو تھا 1945 اور 39 سے 45 تک چلنے والا جنگ، اس آگ نے سمجھو کے باپ کی جو تھی ختم ہو گئی تھی، یعنی کہ سیکنڈ ورلڈ وار جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی. اور اس آگ نے جس میں ان کا دکان جل کے راکھ ہو گئی، تو سمجھو کی باپ کی جو تھی وہ کمر توڑ دی تھی، اور ساتھ میں ہی حاجی اسماعیل کی بھی کمر توڑ دی تھی، کیونکہ رمضان جی جو حاجی اسماعیل کا چہیتا کاریگر تھا، یعنی کہ دکان میں کام کرنے والا تھا، اس کی بھی. بہرحال رمضان جو نے اپنے بیٹے سمجھو کو اس کے ہنر کے تمام اسرار و رموز جو تھے وہ سکھائے تھے، یعنی کہ جو بھی راز تھے اور جو بھی طریقے تھے وہ سارا کچھ جو تھا اس نے سکھائے تھے. یعنی کہ بید، راز جسے کہیں گے، رموز سے مراد راز جمع، بیدوں کا جمع جسے ہم کہیں گے. اور سمجھو آگے چل کر اپنے باپ اور استاد کا نام روشن کیا. بنڈ کے دکاندار حلقوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ایک دن سمجھو کے ہاتھ سے بنا ہوا سنہری کلگی والا، ٹھیک ہے، سنہری کلگی والا ایک جو جنگلی مرغ دیکھ کر ایک انگریز کرنل کی جوان لڑکی نے چٹاح سے اس کے کھردرے میلے کچیلے ہاتھوں سے بوسہ دیا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک مرغہ بنایا ہوا تھا، جو جنگلی مرغ کا ایک نقش جو تھا وہ تیار کیا ہوا تھا، اور اس کو دیکھ کر جوان جو لڑکی تھی انگریز کرنل کی، اس نے میلے کچیلے ہاتھ جو چمڑے کو سیلنے یا باقی کاموں میں لگتے ہیں،
تو اب سمجھ سکتے ہو کہ وہ ہاتھ کس طرح کے ہوں گے. ان کو بوسہ دیا، ان کو کس کیا، یعنی کہ وہ اس کے آرٹ کو دیکھ کر، اس کے پیار کو دیکھ کر بہت ہی متاثر ہوئی. سمجھو اور زیادہ دنوں تک حاجی اسماعیل کا کاریگر بن کر نہ رہ سکا، کیونکہ چیزوں کے دام ایک دم بڑھ گئے تھے اور اس کے آبائی مکان جل چکا تھا، اور گیلی لکڑی کے کڑوے کسیلے دھوئیں سے اس کی ماں کو شاہی بیماری لگ گئی تھی. جب یہ چیزیں جلی تھیں اور اس کی ماں کو بھی ایک بڑی خطرناک قسم کی بیماری لگ گئی تھی، تو جس کی وجہ سے یعنی کہ تپ اور دق، ایکچولی شاہی بیماری سے اگر جنرلی ہم مراد سمجھیں تپ اور دق وغیرہ جو ہوتے ہیں، تپ اڑدک جسے ہم کہتے ہیں، وہ والی بیماری. ڈاکٹر رالنس کی فیس بلا کاکدر اور احمد جو شہداد جیسے رئیس ہی ادا کر سکتے تھے. اور اس طرح سے مطلب ڈاکٹرز جو تھے ان کی جو فیس تھی وہ تو بڑے رئیس لوگ ہی ادا کرتے تھے، غریب لوگوں کا تو وہاں جانا محال تھا. سمجھو مال بنا کر پہلے تو مختلف دکانداروں کو دیتا رہا، پھر گگری بل کے ہاؤس بوٹوں میں رہنے والے انگریزوں کو بیچتا رہا. پھر ملک آزاد ہونے سے پہلے گورڈون صاحب نے بنڈ پر اپنی سگار اینڈ کینڈی نامی دکان بڑھا کر ولایت واپس چلے جانے کی ٹھان لی. تو ایک انگریز تھے، انہوں نے اپنی ایک دکان تو لگائی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اب یہاں نہیں رہوں گا، میں واپس چلا جاؤں گا. اتفاق سے جب یہ خالی دکان سمجھ کو مل گئی، 5-6 مہینوں کے بعد اس دکان پر بورڈ لگ گیا، سمد اینڈ سنز ٹیکسی ڈریمسٹ، اور یہ بورڈ مشہور ہوا کہ ابھی تک ولایت سے آنے والے سیاح سری نگر میں اس بورڈ کو تلاش کرتے ہوئے پھرتے ہیں. ایک انگریز تھا، اس نے اپنا دکان خالی کر کے وہ تو واپس چلا گیا، وہ دکان قسمتاً سمجھو کو واپس مل گئی، اور انہوں نے 6 مہینوں میں محنت کر کے ایک نیا بورڈ خرید کے لگا دیا. کچھ سمت کا فنکارانہ مہارت کا کرشمہ تھا، کچھ اس کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا، اور کچھ اس کی سادگی پسند طبیعت کا بھی اثر تھا. مطلب یہ ساری ایک ہی چیزیں نہیں تھی، بہت ساری چیزیں تھیں اس کے پاس. یہ ہاؤس بوٹ مالکان جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ایک آگ کی واردات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری جو ہے کشمیر کی ثقافت، جو کشمیر کا یہاں کا ٹریڈیشن ہے، اس کا ایک بہت بڑا نام ہے، ٹھیک ہے. تو جو بھی اب لوگ انگریز یعنی کہ سری نگر آتے ہیں تو وہ آج بھی اس دکان کو تلاش کرتے ہیں. کچھ سمت کی فنکارانہ مہارت کا کرشمہ تھا، اور کچھ اس کی انتھک محنت کا نتیجہ یعنی کہ بہت زیادہ، اور کچھ اس کی سادگی طبیعت بھی بہت اچھی تھی. سمد اینڈ سنز کی دکان ایسی چل نکلی کہ بنڈ کی بڑی بڑی دکانیں اس کی روشنی کی چکا چوند سے مانند نظر آئیں. روشنی کی چکا چوند، تیز روشنی جسے آنکھیں چندیا جائیں، یعنی کہ ایسی روشنی جس سے آنکھیں بند ہو جائیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک دکان ایسی چل پڑی، جو سائیڈ میں دکانیں تھیں وہ لوگوں کو بھول ہی گئیں، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ جو ہے وہ دکان آگے تک چل پڑی. فنکارانہ مہارت سے مراد ہوتا ہے اس کو کاریگری جو تھی، جو اس کے پاس آرٹ تھا. تھوڑے عرصے کے بعد سمد صاحب حیثیت اور صاحب جائیداد تاجروں میں شمار کیے جانے لگے، مطلب امیر ترین تاجر مانے جانے لگے. سمجھو نے اٹھ کر دکان کے اندر اخروٹ کی منکش تپائی پر رکھے ہوئے چیتے کے بچے کی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرا. اب ہم واپس کہانی پہ آتے ہیں. پھر شیشے کی بنی ہوئی ان آنکھوں کی طرف دیکھا جو سے نکایت فنکاری کے ساتھ اس کے چہرے میں فٹ کی تھیں. پھر اس کے منہ پر لگائے ہوئے ان بالوں کو دیکھا جو ایک ایک کر کے بہت احتیاط کے ساتھ اس نے 15 دن میں لگائے تھے. پھر انگلی سے اس کے منہ کے اندر لگائے ہوئے چھوٹے چھوٹے تیز نوکیلے دانتوں کو چھو کر دیکھا. ہاں واقعی چند قدم کی دوری پر ہر دیکھنے والے کو چیتے کا یہ بچہ ایسے نظر آئے گا جیسے ابھی یہ اپنا داہنا پنجہ آگے بڑھا کر اور جست لگا کر اس اخروٹ کی تپائی سے کود پڑے گا. اتنا مہارانہ آرٹ ان کے پاس موجود تھا کہ دیکھنے والے کو دکھتا تھا کہ یہ جو بنا ہوا نقش ہے، یہ جو بنا ہوا چمڑے میں فٹ کیا ہوا جسم ہے، یہ ایسا زندہ ہو جائے گا کہ چھلانگ مار کے پکڑ لے گا. اس لڑکی کو بھی دکان کے باہر ایسا ہی نظر آیا ہوگا، جب ہی تو وہ دکان میں داخل ہو کر بے محتاط انداز میں ڈرتے جھجکتے استپائی کے پاس چلی گئی، اور پھر اس کے منہ سے ایک عجیب آواز نکلی جو نہ چیخ تھی، نہ کلمہ خیرت تھا، نہ اظہار انبساط تھا. ایک عجیب سی آواز جو شاید ہر بچے کے منہ سے نکلتی ہے جب وہ پہلی بار سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. کرشمہ ہوتا ہے معجزہ، چمتکار جسے ہم کہیں گے. دیکھنے والے کی اعلیٰ حیثیت رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو صاحب حیثیت ہو گئے تھے، مطلب اب پیسہ آ گیا تھا ان کے پاس.
جب اس لڑکی نے بھی باہر سے اس کو دیکھا ہوگا تو یقین اس کے منہ میں بھی اس طرح کی آواز. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب کوئی چیز پسند آ جائے، جیب میں اتنے پیسے نہ ہوں تو عجیب سی خیرت سی چھا جاتی ہے کہ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے. اظہار انصبات سے مراد ہے خوشی ظاہر کرنا، ٹھیک ہے. اور کلمہ حیرت ہے کہ عجیب طرح کی حیرت. نہ یہ آواز تھی جو، یا اس طرح کی آواز جو پہلی بار ایک سورج کو طلوع ہوتے جب کوئی بچہ دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے یہ کیا چیز ہے. پھر اس لڑکی نے ڈرتے جھجکتے سمجھو سے پوچھا کہ بیچنے ہے کے لیے ہے یا دکان کی ڈیکوریشن کے لیے. پھر اس نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ بیچنے کے لیے رکھا ہے یا ڈیکوریشن کے لیے. اور سمجھو نے منکش چمچماتے ہوئے پیتل کے حقے کی نے منہ سے نکال کر کہا بیچنے کے لیے. بڑے سٹائل جسے ہم کہیں گے نا. لڑکی نے اس کی قیمت پوچھی تو سمجھو نے قیمت بتا دی، 2780 روپے. قیمت سن کر لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا تھا، صرف ایک جھجک کے ساتھ اس چیتے کے بچے پر کمند ہاتھ پھیرا تھا اور دکان سے باہر چلی گئی تھی. سیم اٹ ہیپنز ود ایوری ون. جب بھی کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ کسی چیز کو خرید سکے تو سیم ایسی ہی کیفیت جو ہے وہ اس پہ بھی بالکل طاری جو ہے ہو جاتی ہے. یہ کوئی 11 بجے کی قریب کی بات تھی. 2 بجے کے دن قریب سمجھو دکان کے اندرونی حصے میں کھانا کھانے کی غرض سے جانے کی سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی پھر دکان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی. وہ چند لمحوں تک ٹکٹکی باندھے چیتے کے بچے کی طرف دیکھ کر بجھے ہوئے قدموں سے آگے نکل گئی تھی. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ لڑکی تیسری بار دکان کے سامنے سے گزر گئی تھی اور اس کی نظریں اس چیتے کے بچے پر جم کر رہ گئی تھیں. اس کے لب تھر تھرائے تھے لیکن کوئی آواز نہ سنائی دی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ اس کو خرید سکے تو وہ بار بار آتی ہے. جو چیز پسند آ جائے تو ہو سکتا ہے انسان سوچتا ہے کہ کاش کوئی دے دے یا چھوٹے یا دام کم کر دے. چیتے کے بچے کے بالوں میں بے خیالی سے انگلیاں پھیرتے پھیرتے سمجھو کو ان تھر تھراتے ہونٹوں کا خیال آیا، اور پھر خیالوں کی یہ روح پہلی لکیر وقت کے پردوں کو چیرتی ہوئی دور پیچھے چلی گئی. جب وہ 18-19 برس کا نوجوان تھا اور جب اس کے آبائی مکان آگ کی نظر ہو کر خاکستر ہو گیا تھا، اپنی وہ حالت بیان ہو گئی تھی. ان دنوں ہر خوبصورت مکان دیکھ کر اس کے ہونٹ اسی طرح غیر ارادی طور پر تھر تھرایا کرتے تھے. اگر کسی آدمی کو گھر نہ ہو یا ان کے پاس اچھا سا گھر نہ ہو تو جب بھی وہ کسی بلڈنگ کو دیکھتا ہے تو اس کو سمجھو کو اپنے دن یاد پڑ جاتے ہیں. یا جب اس نے پہلی بار ایک 2 دیار رنگ کی شیورلیٹ جس کار دیکھی تھی، ٹھیک ہے، بہت مشہور تھی اپنے زمانے کی، شیورلیٹ جسے آج کہا جاتا ہے. یا جب اس نے پلیڈیم ٹاکیز میں پہلی بار سلوچنا چیٹرجی کو کسی فلم میں دیکھا تھا. کیسی تھر تھراہٹ تھی اس میں، کیوں ان موقعوں پر اس کے ہونٹ تھر تھراتے تھے. آج اتنے سال گزر جانے کے بعد سمجھو اپنے ہونٹوں کی اس بے آواز تھر تھراہٹ کے معنی نہیں کھوج سکا کہ ایسا کیوں ہوتا تھا. زمانہ بیت گیا تھا، تب سے آج تک مگرمل باغ میں سمجھو کی شاندار مکان تھا. ایک بہت اونچا مکان، بڑا مکان. اس کے گراج میں 2 موٹریں موجود تھیں، 2 گاڑیاں موجود تھیں. وہ ہر اتوار کو اپنے دونوں پوتوں ریاض اور اعجاز کو گگری بل میں گھنٹوں موٹر بوٹ کی سیر کراتا تھا. انہیں کبھی خیام میں کبھی فردوس میں فلم دکھانے لے جاتا. یہ سنیماؤں کے نام تھے. جب کشمیر میں سنیما چلا کرتا تھا تو یہ خیام اور یہ کبھی فردوس یہ جو تھا ان کے معصوم سرخ لگوں کی طرف دیکھتا رہتا تھا. کہیں کسی بے آواز تھر تھراہٹ کا سایہ تو نہیں ہے. اس کا دل اب بھی کبھی پلیڈیم ٹاکیز میں فلم دیکھنے کے لیے مچلتا تھا، مگر اب اپنی اس چاہت کو وہ ایک جہان دیدہ مسکراہٹ میں ٹال دیتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اب ہم اگر کہیں نا تو دنیا کو دیکھا ہوا تجربہ کر، مطلب جو چیزیں انسان بہت چیزیں کر چکا ہوتا ہے نا، پچنے میں تک اس میں مزہ نہیں آتا ہے ان چیزوں کو کرنے میں. تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ سمجھو کے ساتھ ہو رہی تھی. ایک جہاں دیدہ مسکراہٹ یعنی کہ جس کو بہت ایکسپیرینس کیا ہوا انسان نے، بہت بار ریپیٹ کیا ہوا کام. اب وہ 18-19 برس کا سمجھ نہیں تھا، 57-58 برس کا باوقار بزرگ تھا، عزت دار آدمی تھا. وہ کیا فلم دیکھنے جاتا. حاجی سمجھو نماز اور روزے کا پابند. ٹھیک ہے، وہ جوان نہیں تھا. اس نے آخری بار چیتے کے بچے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور آ کر اپنی گدی پر بیٹھ گیا جہاں پہ دکاندار بیٹھا کرتے، اس کو گدی کہا جاتا ہے. اس چیتے کے بچے کو اس نے پچھلے سال اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا. حالانکہ یہ کام اب اس کے دوسرے کاریگر اور ملازم کیا کرتے تھے، مگر نہ جانے کون سا لمحہ تھا جب اس چھوٹی سی کھال کو دیکھ کر اس کے اندر چھپا ہوا فنکار جاگ پڑا تھا. مطلب کبھی کبھار اپنے ہی کام کو دیکھ کر ہم بہت عجیب سے فیل کرنے لگتے ہیں
اور مطلب اس کو دکھتا ہے کہ کیسا تھا میں، کس طرح کی کاریگری تھی۔ اور آج یہ لڑکی جو اب تک 3 بار اس کی دکان کے چکر لگا چکی تھی، اس کے فن کے آگے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ اور یہ لڑکی جو تھی 3 بار اس کے سامنے سے دکان کے سامنے سے گزر چکی تھی، اور اپنا پورا ہی جو نینترن جسے ہم کہیں گے اور پورا ہی جو کنٹرول تھا وہ کھو چکی تھی۔ سمجھ انہیں پھر سے وہ حقے کی جو نئے تھی، جو نلی ہوتی ہے وہ اٹھائی سامنے، منہ میں دبا لی، اور ہلکے ہلکے دھوئیں کے سائے میں اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ دان پان جسم کمر کے نیچے تک لمبے بالوں کی 2 چوٹیاں 18-19 برس کی لگتی تھی۔ ہاں، اس کی عمر میں کوئی حیران کن چیز دیکھ کر ہونٹ تھر تھراتے ہیں اور آواز نکلتی ہے نہیں نکلتی، یا وہ مطلب عجیب سی تھی، کیونکہ وہ جب بھی دکان کے سامنے آتی تو کوئی آواز نہیں نکلتی تھی، بالکل جیسے اس کی عمر کے ساتھ ہوا کرتا تھا جب وہ اس عمر میں تھا، اور اس کے ساتھ کچھ چیزوں کو دیکھ کر ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ بیچاری معصوم لڑکی، چاند کو ہتھیلی پر اتارنے کی تمنا، مطلب یہ اس کے لیے خریدنا اتنا ناممکن تھا کہ جیسے چاند کو ہم ہتھیلی پہ تو کبھی امیجن ہی نہیں کر سکتے، مگر جب ایک معمولی آئینہ بھی پاس نہ ہو تو چاند کتنا دور لگتا ہے، نگاہ سے دور، دسترس سے دور، کنٹرول سے دور، مگر خیالوں کے پاس، ہونٹوں کی بے آواز تھرتھراہٹ کے قریب قریب۔ یہ ساری چیزیں امیجنیشن سے سوچتے سوچتے اچانک سمجھ جی کو خیال آیا کہ شاید اس لڑکی کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ اپنی خیالوں کے اس چاند کو خرید سکے۔ کتنا عجیب سا لگتا ہے جب دل ایک طرف کھنچتا ہو مگر جیب دوسری جانب گھسیٹ کر لے جاتی ہو، تب بہت عجیب فیل ہوتا ہے۔ محرومی، لاچاری، مجبوری، آدمی کا اپنے آپ پر سے اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی انسان مجبور ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، 10 پیسے ساتھ میں نہیں ہوتے، 10 جیب میں نہیں ہوتے، سمجھو کے سامنے پڑی ہوئی پینسل اور کاغذ کا سہارا لیا اور وہ حساب لگانے لگا۔ منافع نکال دو، یعنی کہ پروفٹ اس میں سے نکال دیا جائے، بہت کچھ دے رکھا ہے اللہ پاک نے، محنت کی اجرت بھی نفی کر دو، جو اجرت محنت کی لگی ہوئی ہے وہ بھی سب اسی رب جلیل کا فضل ہے جس نے عطا کیا ہے۔ صرف لاگت کا حساب، لاگت مطلب جو اس میں مطلب چمڑا یوز ہوا، جو اس میں لکڑی یوز ہوئی ہے، صرف اس کا حساب، کھال کی قیمت، دوسری چیزوں کی قیمت جو استعمال کی گئی تھی، بس کل 1780 روپے بن رہے تھے۔ اس پتلی سی لڑکی کا دل، جو نہ جانے ملک کے کس حصے سے شاید پہلی بار کشمیر کو سیر کو آئی تھی، اسے جب بھی کشمیر کی یاد آئے گی تو چیتے کا یہ بچہ اس کی یادوں کی تاک پر ہمیشہ زکند جو ہے بھرنے کے لیے تیار نظر آئے گا۔ جس چیز کو انسان کھو دیتا ہے یا جو بھی چیز انسان کے نہیں رہتی تو عجیب سی خیالات آتی ہے۔ آپ کتنے بھی کامیاب ہو جائیں، کہیں پہ بھی پہنچ جائیں، تو ہمیشہ جو چیز حاصل نہ ہو سکے اس کی یاد جو ہے بہت ضروری آتی ہے، اور وہ ہمیشہ ذہن میں گھومتی رہتی ہے۔ جس چیز کو کبھی انسان خریدنے کی کوشش کرے یا جیب میں پیسے نہ ہوں، اور پھر جب پیسے آئیں اور ہم اچھے مقام پہ ہوں، تب اس چیز کی یاد پڑے، تب بھی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس لمحے وہ لڑکی پھر سے دکان میں اندر داخل ہو گئی۔ کیا کروں، یہ ٹائیگر کا بچہ، ٹائیگر کب، یعنی کہ ہم کو بہت لائک کیا، مطلب یہ ہم کو بہت پسند آیا۔ پیسہ جاستی ہے، پیسہ جاستی سے مراد ایکچولی ہوتا ہے جسے ہم کہیں گے کہ زیادہ، مطلب اس کا پیسہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، بہت خرچہ ہے ادھر کشمیر میں، کاشمیر یہاں پہ کشمیر ہے۔ کیا کروں، یہ ٹائیگر کب ہم کو ایک دم کل کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ کل کرنا مطلب ہے کب ہم کو مار دیا، اور مطلب کتنا پسند آ گیا۔ تو یہ ٹائیگر کا بچہ جو ہے اس کو بہت پسند، سمجھو کہ چہرے پر ایک البیلی سی مسکراہٹ کھل اٹھی۔ معلوم ہے بی بی، سب سمجھ گیا ہوں، یہ کوئی بات نہیں، ہم تم کو ٹائیگر اب بالکل کاسٹ پرائس پر دے گا۔ ہم نے حساب لگایا، خالی میٹیریل کا کاسٹ، سمجھ گئی نا، خالی 1780 روپے، تمہارا دل خوش ہو جائے گا، ہم سمجھیں گے ہمارا خدا خوش ہو گیا۔ اب یہ اسے کہہ رہا ہے کہ صرف میٹیریل کاسٹ، کیا بولا، 1000 کم تھی، 1000 ایک بار، باپ رے، ایک ہی رات میں 1000 کم تھی۔ اپن کو دیس میں بولا تھا ادھر سب چیٹ ہے، مطلب سب لوگ چیٹ کرتا ہے، سچ بولا تھا۔ 500 روپے لینا ہو تو بات کرو، ٹھیک ہے؟ اگر 500 روپے میں چاہیے تو ہے۔ آہستہ آہستہ سمجھو نے ان لفظوں کو اپنے کانوں میں اترتے سنا۔ آہستہ آہستہ ہی ان لفظوں کی تلہی اس نے اپنے اندر بہت اندر اترتے محسوس کی۔ اس لڑکی نے کہیں سنا تھا کہ یہاں چیٹ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں، ہر جگہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت اچھے ہیں۔
اس نے حیران حیران سی نگاہوں سے اس دان پان سی لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ 500 روپیہ لینا تو بات کرو، ادھر سب چیٹ ہے۔ پہلے جاستی دام بولتا ہے، پہلے زیادہ دام بولتا ہے، پھر ہینگلنگ کرتا ہے جسے مطلب اوپر نیچے جسے ہم کہیں گے، پھر بہت کمتی میں بیچتا ہے۔ سمجھو نے کچھ کہنا چاہا، اس کے ہونٹ تھر تھرائے مگر کوئی آواز نہ نکل سکی۔ میرے خدا، یہ ہونٹوں کی خاموشی، تھر تھراہٹ، اتنے برسوں کے بعد اس نے دھیرے سے کاغذ کا وہ پرزہ اٹھایا جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حساب لگایا تھا۔ بے خیالی نے اس نے کاغذ کو پرزے پرزے کی اور پھر اچانک اسے محسوس ہوا جیسے یہ چیتے کا بچہ ایک ہی جست لگا کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور اپنے تیز نوکیلے دانت اس کی شہرگ میں پیوست کر دیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارا یہ جو سبق ہے مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا اور بہت اچھے سے جست سے مراد ہوتا ہے جمپ لگا کر، اور تیز نوکیلے دانت اس کی شہرگ میں گھس جائیں گے۔ شہرگ ہوتی ہے یہ گلے کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور افسانے میں ہونٹوں کی خاموش تھرتھراہٹ کا ذکر کئی بار کیا گیا ہے۔ افسانہ نگار نے دراصل محرومی، مجبوری، بےکس، لاچاری کی جو ایک علامت ہے اس سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے، اور پیسہ جب نہ ہو انسان کے پاس تو کس طرح کی کیفیت انسان پر چھا جاتی ہے، اسی چیز کو ایک بڑے ہی شاندار انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس لیسن کے سوالات اور جوابات۔ بنے رہیے ہماری چینل پہ، اور پلے لسٹ میں جا کر آپ بالکل ہماری چینل پہ ساری ویڈیو فری آف کاسٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا ویڈیو اس کے بعد جو ہے پلے لسٹ میں شامل جو ہے وہ ہے اس لیسن کے درسی سوالات اور جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔